अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ 2 दिन के बाद। अब कभी कभी मूड होता है। देखिए मोरू यकीनन कश्मीर है पहले, फिर पाकिस्तान का बजट है और कुछ लोकल चीज़ें हैं। और इसका समझ मैं पहले कर देता हूँ कि देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कुछ नहीं बदलना। इतनी सी दुनियाओं की एक पूरी तारीख है। आप इसमें हिंदुस्तान भी अब शामिल समझें कि जहाँ जमहूरियतों से हमें अंदाज़ा हो रहा था, हम जैसे लोग, कि वहाँ बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। जब ये सोशल मीडिया आया और शऊर भी, हमारा भी शऊर बढ़ा और लोगों का भी बढ़ा यकीनन, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मैंने देखें ये कैसी जमहूरियत थी जिसने मोदी को पैदा कर दिया। और जमहूरियत है पूरी दुनिया में ही एड्रेसेबल है, मगर साउथ एशिया या तीसरी दुनियाओं में ये बाहर से लोग आके ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं कि वेनेजुएला में जो हुआ या इराक में जो हुआ, शाम में हुआ और लीबिया में हुआ, उसके अपने सर्कमस्टांसेस भी हैं विद इन सोसाइटी। जो इश्यूज हैं, अगर कोर इशू सेटल ना हो तो दुनिया हमेशा से ऐसे ही रहे, लोग बाहर से आते रहे। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि आप ये यकीन रखें, आपके यहाँ कोई तब्दीली नहीं होने जा रही, क्योंकि आप जागने पर तैयार नहीं हैं। आप तकसीम हैं। आज भी आप, कोई नवाज शरीफ के साथ है, कोई जरदारी के नारे मार रहा है, कोई फील्ड मार्शल के लिए चिल्ला रहा है, सिसक रहा है, तड़प रहा है। और सूरत हाल यह है कि कश्मीर में आग लगी हुई है और आपका मुस्लिम लीग नून का कायद, जो इसमें बराबर का हिस्सेदार है, जिसकी हुकूमत है, मैं साबित करूंगा कैसे, वो जेनेवा फिर रहा है, वो उम्रे अदा कर रहा है, और उसे अगर कोई दुख है तो सिर्फ इतना कि मुझे क्यों निकाला। उसका अपना दुख टोटल ही है। और आप जिस हाल में हैं और जिस तरह खुश हैं, मुतमईन हैं, मेरे ख्याल में डिजर्व भी करते हैं। हम जैसे लोग तो पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, अपनी ज़िंदगी अपना जीना हराम करते हैं। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले तो ध्यान में रखें कि ईरान से मामला फिर ये बताया जा रहा है तय हो गए हैं, मगर अब दुनिया में किसी को किसी बात पर कोई यकीन नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होगा और ये मामला सीरियस है भी कि नहीं है, मुआहदा होगा भी कि नहीं होगा, और होगा तो किन शराइत पे होगा। जो लीकेज हुई है ईरान में के मीडिया के हवाले से, मैं अभी उस पर यूं बात नहीं करूंगा कि कोई चीज़ कंफर्म नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के मीडिया में हैरानी का इजहार किया जा रहा है कि कहाँ स्ट्राइक्स हो रही थी, एक दूसरे पर साइमल्टेनियसली हमले हो रहे थे, और अचानक कि जनाब मुआहदा तय हो गया है। मगर इसमें एक बड़ी खबर है जो बहुत खामोशी से बयान की गई, मगर आप लोग गौर नहीं कर सके। ये मुआहदा तो पाकिस्तान में होना था ना, कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की तैयारियां हो रही थी और बड़े खुशी के इजहार किए जा रहे थे। अब ये मुआहदा बताया जा रहा है यूरोप में होगा और यकीनन जेनेवा में होगा। जो खबरें हैं जो बताई जा रही हैं, होगा नहीं होगा ये अभी कोई नहीं जानता, मगर डोनाल्ड ट्रंप पे बेतहाशा दबाव है। ग्लोबल इकोनॉमी तो अपनी तरफ, कि इन्फ्लेशन रेट मैंने पहले ही बताया था कि 4.4 तक चला गया है, और लोगों का जीना अजीरन सा, लोअर मिडिल क्लास तो यहाँ पे भी फारिग हो गई है, ये पूरी दुनिया में फारिग है। बहरहाल दूसरी बड़ी खबर यहाँ यकीनन एलन मस्क की जो कंपनी है AI की, और जो स्टार समथिंग जो भी है, वो स्टॉक एक्सचेंज में आई है और पहले दिन ये क़यामत मचा दी। 135 उसका स्टॉक तय हुआ था पर स्टॉक, 165 पे बिका, मगर मेरे कोई दोस्त कल कह रहे थे कि शायद 250 से ऊपर जाए। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है, आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है। मगर वो बहरहाल दुनिया के पहले ट्रिलियनर बनने जा रहे हैं। किसी लम्हे भाई आपको ये खबर आने वाली है कि उनकी ये कंपनी $2 ट्रिलियन अबव से है, कि आते ही दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक हो गई। तो इसे किस्मत भी कहेंगे, जहानत भी कहेंगे, और गॉड गिफ्टेड जो कहना चाहिए लोग होते हैं उनमें से है, कि इतनी अजीम कामयाबियां, और रश करने की बात है, हसद करने की बात नहीं है ये। अब आते हैं कश्मीर की तरफ। देखें, जो आपकी रियासत का बयानिया है ना,
آپ نے کرنا کرانا، آپ کے یہاں اخلاقیات کا تو جنازہ اٹھ چکا ہے نا، برائی اچھائی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہر وہ چیز اچھی ہے جو طاقت سے جڑی ہوئی ہے، اور ہر وہ چیز بری ہے جو طاقت کے خلاف ہے، اور کریکٹر کی جو ضمانت ہے اور جو اس کی شناخت ہے، جو بیانیہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو آدمی چپ ہے، مسکرا رہا ہے، جو برائی دیکھ کر گردن جھکا کر پاس سے گزر جاتا ہے، وہ با کردار ہے، اور وہ شریف آدمی ہے، وہ کسی کے لینے دینے میں نہیں ہے، اپنی دہی کھا رہا ہے کونے میں بیٹھا ہوا، اس لیے وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ مگر جاننے کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹرولنگ کروائی گئی کہ کشمیری پاکستان کا کھاتے ہیں، اور وہ دہشت گرد ہے، وہ انڈین سائڈ سے بول رہے ہیں کہ محبوبہ مفتی کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ویڈیو بنا کے بھی ڈلوایا جاتا ہے، اور درجنوں ریاست کے جو ٹرولر ہیں نام مرون سمیت کہ یہ غدار ہیں، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے۔ میں تو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو 3 روپے کی بجلی آپ نے ان کو دی، احسان کیا؟ جب منگلا ڈیم بنا ہے وہ معاہدہ پڑھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ کتنے سال بے ایمانی جاری رکھی اور کیسے ذلیل کیا کشمیریوں کو، کہ ان کے قبرستان تک ڈوب گئے، ان کے خاندان برباد ہوئے، اور جو معاہدہ ہوا اس میں بجلی کی قیمت یا اس کے حوالے سے کیا لکھا ہے وہ خود پڑھ لیں اور پڑھنا لکھنا سیکھیں، تو شاید آپ کو شعور بھی آئے۔ میں بتانے کو بتا سکتا ہوں مگر نہیں بتاؤں گا، کیونکہ آپ پڑھیں۔ بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس میں اس معاہدے کو 50 سال 45 سال وائلیٹ کیا گیا، اور پہلا حق بجلی کا علاقے کے لوگوں کا تھا جو برباد ہوئے تھے، مگر انہیں 3 روپے کی بجلی دے کر احسان جھاڑا جاتا ہے کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، زبردستی دیا گیا اور ان پر بڑا احسان جھاڑا گیا۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ 315 روپے کا بجٹ ہے، جس میں سے 250 کے قریب جو ہے حکومت پاکستان دیتی ہے، ریاست پاکستان دیتی ہے۔ وہ شرم آنی چاہیے یہ ٹرولنگ کرنے والوں کو اور اس پر بات کرنے والوں کو۔ 75 ارب روپے 45,000 کی آبادی کشمیر کی، اور 75 ارب روپے کا ٹیکس آتا ہے۔ آپ کا صوبہ کے پی کے تقریباً 3 کروڑ کی آبادی، اور آپ کا اس کا ٹیکس آتا ہے ٹوٹل 82 ارب روپے۔ شرم آنی چاہیے تھوڑی سی، اتنی تو شرم کر لیں۔ اور اس کا ٹوٹل جو ہے 125 سے 150 ارب روپے مختلف ٹیکسز کے مد میں اور مختلف آمدنی کے مد میں وہ خود نکالتے ہیں، اور 3.7% یا 3.5% این ایف سی میں اس کا حصہ ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ جو تقریباً 450 ارب روپے بنتے ہیں، مگر اسے دیا کتنا ہے؟ 100 ارب روپے۔ 350 ارب روپے تقریباً کھا گئے، 350 ارب روپے۔ اگر وہ پورے پیسے مل جائیں تو جینیوا سوئٹزرلینڈ سے لے کر دنیا کے بہت سارے جو سیاحتی مقامات ہیں وہ پیچھے رہ جائیں، اور ان کا یہ مطالبہ دہشت گرد بناتا ہے کہ یہ پروٹوکول ختم کریں، بڑی بڑی گاڑیاں ختم کریں، بڑے بڑے جو آپ نے مراد دی ہوئی ہیں انہیں ختم کریں، ہاسپٹل میں ایک کیٹ سکین مشین لگا دیں، ایک ایم آر آئی مشین لگا دیں، کہ جب انڈیا سے فائرنگ ہوا کرتی تھی، میں نے اب پڑھا ہے تو پتہ چلا، میں تو ہو کر بھی آیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لوگوں کو معمولی زخم آئے مگر وہ سروائیو نہیں کر سکے، ان کی زندگی نہیں بچ سکی، کہ نہ پاس میں کوئی ہاسپٹل تھا، نہ کوئی اکوپمنٹ تھا، مگر ہندوستان پہ دباؤ رکھنا ہے کہ ان پہ بڑا مظالم، وہ بڑے مظالم کر رہا ہے آکوپائڈ کشمیر میں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اور پھر یہ جو کہنا کہ یہ 12 سیٹیں انتخابات کے ذریعے ہی ختم ہو سکتی ہیں، آپ آئیے اسمبلی میں آئیے، مطلب ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو زیرو سے شروع کرو، ہم تم سے نمٹنے کے لیے پہلے سے بیٹھے ہیں، 12 سیٹیں تمہارے پاس پہلے ہی ہیں، باقی اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں، یہ جو مجاہد اول خاندان ہے نا، میں کیا نام لوں، آپ سب کو پتا ہے کون ہے، معلوم کر لیں امریکہ میں کہ ان کے کتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں، یہ پوچھ لیں جو مجاہد اول ہے، اور یہاں پر کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں اور وہ بھاگ گئے اس ملک سے، کہ منی لانڈرنگ کا کاروبار کون کون کرتا تھا
اور ان کے ڈانڈے پاکستان میں کشمیر میں کن سے ملتے تھے. یہ ہے اگر آپ معلومات لینے. دیکھیں میں بہت سی باتیں یوں نہیں بولوں گا کہ میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, میں کس سے اکیلا لڑوں گا, مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں, اور بہت سے لوگ بڑے نامور لوگ جو آج بھی جن کی اولادیں یہاں رہتی ہیں مگر وہ بھاگ گئے کہ منی لانڈرنگ کے کیسز میں کشمیر تک ڈانٹے جاتے ہیں. اور ان کے کتنے ہوٹل ہیں یہاں, اور کتنے ہوٹل رہے ہیں, اور اس میں کون کون لوگ شامل رہے ہیں, یہ آپ معلوم کرا لیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات سمجھیں, جمہوریت کا طریقہ ایک تو اسمبلی ہے نا, مگر جب اسمبلی پہ قبضہ ہو جائے تو اسمبلی کہاں سے آتی ہے؟ عوام کے ووٹ سے آتی ہے نا. اگر عوام سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور اکثریت آ جاتی ہے تو آپ کے خیال میں یہ فیصلہ نہیں ہے ان 12 سیٹوں کے خلاف, وہ جو مہاجروں کے نام پہ ڈرامہ کیا ہوا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی مسئلہ کشمیر ان کی وجہ سے زندہ ہے. مطلب تماشا دیکھیں, جھوٹ بولنے کی, بے شرمی کی کوئی آخری حد ہوتی ہے. ان سیٹوں کی وجہ سے ایک مسئلہ کشمیر زندہ ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے کنٹرولنگ اتھارٹی ہے, ان کی وجہ سے عیاشی ہے, بجٹ کھانا ہے, اور دوسرے معاملات حل کرنے ہیں, اور سیکورٹی. ایک تو سیکورٹی تو ویسے ہی پورا ملک کی ہے, مگر وہاں جو سیج کیا ہوا ہے اس کا انجام بہت جلدی آپ کے سامنے آنے والا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ان سے پوچھیں کہ اگر یہ 12 سیٹیں اسمبلی کے ذریعے حل ہونی تھیں, جو پچھلی حکومت نے, پچھلی بار جو آخری مذاکرات ہوئے تھے جس میں یہ قمر الزمان قاہرہ, چودھری فضل, افضل, اور یہ کیا نام ہے, امیر مقام, احسن اقبال, رانا ثناء اللہ سب تھے, تو انہوں نے کیوں ان کی یہ شرط مانی کہ ٹھیک ہے ان کو اس مسئلے پہ گفتگو کریں گے مگر ان کو وزارت سے ہٹا دیا جائے, ان سے مراعات چھین لی جائیں, اور ان کو ایک سادہ ایم این اے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کو رہنے دیا جائے. انہوں نے کیوں ان کی وزارتیں چھینی, ان کی مراعات کیوں چھینی؟ گو کہ انہوں نے پھر بڑی خاموشی سے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں اکوموڈیٹ کر کے ان کے مراعات دوبارہ بحال رکھی اندر ہی اندر. اور پھر جب یہ طے ہوا تھا کہ اتنے دن میں مذاکرات ہوں گے, دوبارہ میٹنگ ہوں گی, کنٹینیو بیٹھیں گے, تو یہ 2 میٹنگ کے بعد بھاگ کیوں گئے؟ ان سے سوالات کریں نا, پوچھیں نا کہ جب آپ نے طے کیا تھا, یہ جو آپ کے پاکستانی سیاستدان ہے نا یہ دلال ہے, یہ صرف ان کے دلال ہیں, فرنٹ مین ہیں, ان میں سے کوئی بھی آپ کا لیڈر نہیں ہے. جب تک آپ یہ بات نہیں مانیں گے, جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے, انہیں اپنے اقتدار چاہیے. دیکھیں اصل مال تو وہی کھاتے ہیں, مگر ان کے بھی ہاتھ لگتا ہے نا, پرمٹ سے, پلاٹوں سے, امپورٹ لائسنس سے, اور ایک کام ادھر سے ادھر کر دیا تو ارب 2 ارب 4 ارب تو ایسے بن جاتے ہیں نا. پھر یہ جو ٹھیکے ہیں اور یہ سارا کچھ انہی کے درمیان رہتا ہے نا, یہ سب آپس میں بانٹ لیتے ہیں. تو آپ ذہن میں رکھیں, ان سے سوال یہ پوچھیں کہ اگر وہ دہشت گرد تھے تو آپ نے ان کی شرائط بنیادی مانی کیوں تھی, اور پھر مذاکرات کنٹینیو کیوں نہیں کیے, جو طے ہوا تھا اس کے تحت آپ بھاگ کیوں گئے؟ یہ سارے سوالات ہیں کیونکہ انہوں نے مذاکرات نہیں کرنے تھے. انہوں نے سوچا تھا کہ ڈس انگیج, ان کی باتیں مان کے وقتی طور پہ سب کچھ ٹھنڈا کر کے پھر ایکشن کمیٹی کو ڈس انگیج کر دیں گے اور فارغ کر دیں گے جو انہوں نے اب کرنے کی کوشش کی, اور ماریں گے پیٹیں گے, ایک ایک کر کے گھروں سے اٹھائیں گے. اور جو اس ریاست کا پہلے سے اصول ہے, یہاں ایک سبق ہے کہ اس ملک میں, اس معاشرے میں, اس ریاست میں لوگ دہشت گرد کیوں بنتے ہیں, باغی کیوں بنتے ہیں, غیر محب وطن کیوں بنتے ہیں, انتہا پسندی کیوں آتی ہے. جو انہوں نے کشمیر میں کیا معاہدہ کر کے کہ ہم اس پر بات کریں گے, اور 12 سیٹوں سے لے کر ہر معاملے پر, اور اس کے بعد یہ ہر چیز سے بھاگ گئے. یہی انہوں نے بلوچیوں کے ساتھ کیا تھا نا, کہ انہیں پہاڑوں سے اتروایا, نواب نوروز خان کو, ان کے بیٹوں سمیت اور باقی لوگوں سمیت, قرآن دکھا کر, اور کہا کہ آؤ ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, تمہاری باتیں مانیں گے. اور پھر انہیں جیلیں ہوئی, پھانسیاں دیں, بیٹوں کو, 2 بیٹوں کو ایک ساتھ پھانسی دی نوروز خان کے, 85 سال کے بوڑھے کو وہ جیل میں مرا, اور باقی لوگوں کو مارا. آج تک وہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا نا. اور پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ بغاوت کر رہے ہیں, وہ انڈیا کے خوارج ہیں, اور وہ فلانے کے خوارج ہیں. یہی انہوں نے کے پی کے میں کیا. مجھے آج تک یاد ہے نیک محمد
जो पहला तहरीक तालिबान का सदर था, सुपह सालार, जो भी आप नाम दें, उससे मुआहदा करके जनरल मुशर्रफ अमेरिका आए। रूजवेल्ट होटल में ब्रीफिंग थी, तो मेरे एक हाथ पर, मुझे आज तक याद है कि मेरे बुजुर्ग दोस्त, बहुत सीनियर पाकिस्तान के साले जाफर साहब लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे मियाँ अजीम न्यूयॉर्क से, मैं उस और मजीद तबसरा नहीं करूँगा, मैं सेंटर में खड़ा था। जब सारे फजूल सवालात हो गए तो मैंने ऐसे हल्का सा हाथ ऊपर किया, क्योंकि सामने खड़े थे मुशर्रफ। मैंने कहा सर मैं ये पूछ सकता हूँ कि ये नेक मोहम्मद से जो आपने मुज़ाकरात किए हैं और दहशतगर्दी को आपने एक सपोर्ट किया है, तो क्या ये मुज़ाकरात कल अफगानिस्तान में भी होंगे? अफगान तालिबान वो दहशतगर्द है, उनसे कभी भी नहीं होंगे, और ये होगा और वो होगा। उनसे अंदर से मिले हुए थे, फिर फाइनली उनसे भी मुज़ाकरात हुए ना। अमेरिका का विड्रॉल जो है, स्ट्रेटेजिक विड्रॉल जो है, वो सब आपके सामने है। ये हर जगह धोखा करते हैं, ये सिर्फ वक्त गेन करते हैं और झूठ बोलते हैं। आज वो गरीब लोग, आम लोग, अगर वो दहशतगर्द है तो पूरा कश्मीर बाहर क्यों आ गया? रावला कोट खून से नहा गया, पलंदरी खून से नहा गया, कोटली खून से नहा गया, और जगह जगह गिरफ्तारियां। आज इनकी औकात क्या रही है? देखें, इनकी तो प्लानिंग थी, ब्रिगेडियर फाइक को जो लेकर गए ये कमांडर बना के, जो लाहौर का इंचार्ज था आईएसआई का, जिसने पीटीआई को मार मार के भूत बना दिया था, उसकी वजह शोहरत ये थी, उसका तफाकुर यही था, उसकी परफॉर्मेंस ये थी कि वो मारने पीटने का माहिर है। जब उसे ले गए थे, इन्हीं प्रोग्रामों को में चेक कर ले, ये कह दिया गया था कि अब वहां खैरियत नहीं है, वहां जबर ही शुरू होगा, वहां जुल्म ही शुरू होगा। तो बहरहाल ये ध्यान में रखे कि जो चिंगारी इन्होंने वहां लगाई है वो एक पूरी फायर बन चुकी है, और इंतखाबात नहीं होंगे। अब ये ध्यान में रखिएगा, लोगों ने तय कर लिया है अगर ये इंतखाबात करवाएंगे तो लोग नहीं आएंगे। जैसे कराची में मुख्तलिफ टाइमिंग में देख ले, कभी 10% वोट पड़ता है, कभी 12% पड़ता है, कभी 18% पड़ता है, लोग नहीं आते, ये डब्बे भरते हैं। और ये है कश्मीर, जहां इंडिया की खास नजरें गड़ी हुई हैं। वो तो मौके के इंतजार में चाहिए, उसकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन निकालते थे ना। अब वो जो तमाशा लगाएगा, और इनकी अपनी गलतियों से नहीं, इनके अपने कब्जे की ख्वाहिश, गलतियां नहीं है, गलतियां तो दरगुजर हो जाती हैं, उन्हें दुरुस्त कर लिया जाता है, ये कभी अपनी गलती दुरुस्त नहीं करते। इन्हें यकीन है कि ये एक स्ट्रेटेजिक रियासत है, ये बफर स्टेट है, ये दुनिया की जरूरत है, और हम जो चाहे करें, इसे कुछ नहीं होता। तो मुकद्दर में आपके जलील होना लिखा है, क्योंकि आपने तय कर रखा है कि हमने हिलना नहीं है, हमने जुलना नहीं है। देखिए, मैं आपको वहां क्या बताऊं, वहां जो हो रहा है वो तो समझ में आता है। ये अमेरिका जैसे मुल्क में रह के, अब 14 अगस्त आ रहा है ना, अब ड्रामे शुरू होने वाले हैं, मेले, परेडें और हंगामे, पैसे बनेंगे, शोहरत, तस्वीरें। लॉन्ग आइलैंड में एक मेला होता था, एक पाकोली नाम की तंजीम, कागजी तंजीम है सारी, जिसमें सिर्फ डायरेक्ट पैदा होता है उसमें। अच्छा, कोई पाकिस्तानी तंजीम हो ही नहीं सकती जिसमें 2 टुकड़े ना हो, 3 ना हो, क्योंकि फाशिज्म, कब्जा, मैं, अपना मफाद, पैसे बनाना, तो मफादात टकराते हैं। जब मफादात टकराते हैं तो फूट पड़ती है, फूट पड़ती है तो आपको पता है क्या होता है। बहरहाल वो 2 हो गई, उसकी कोख से कोई पाकूसा निकल आई, जो कभी पंटर होते थे, जिसकी ये पाकोली है, उसे फायदे आजम कहते। क्या फायदे आजम? वो आदमी कुछ नहीं करता, 40 साल से तो उसे, 35 साल से तो किसी ने कुछ करते देखा नहीं है, मगर वो पूरी दुनिया घूम रहा है। उससे कभी किसी ने नहीं पूछा कि भाई तेरे पास पैसे कहां से आते हैं, तू घर की मॉर्गेज भी देता है, तू अच्छी गाड़ी भी मेंटेन करता है, तू पाकिस्तान भी जा रहा है, तू यूरोप भी घूम रहा है, तू दुनिया घूम रहा है। पहले वही लोग जो आज उसे गालियां दे रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, उसे सपोर्ट करते थे। अगर उनसे हम जैसे लोग कहते थे भाई ये तो पूछ लो ये रोटी कहां से खाता है। अब फकूसा के नाम पर 14 अगस्त का मेला हो चुका है, वो एक लंबी कहानी है। नासा काउंटी में
ایک ہر کمیونٹی کو ایک میلے کی آئیزن ہاور پارک میں فری جگہ ملتی ہے, کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اب کیونکہ ناسا کاؤنٹی میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے, جو سیٹ اپ ہے, اس میں ایک دو لوگ ہیں جو گجرات کی سیاست کر رہے ہیں. اکرم چودھری میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, وہ پاکوسا کے ساتھ ہے, تو پرمٹ مل گیا ہے. مگر وہ جو فائدے اعظم ہے وہ ان سب کا باپ ہے. اچھا, ان کو تو چلانی بھی نہیں آتی, چلنی منائی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے, اب اس میں کوئی ڈم وم نہیں ہے, بس پرمٹ مل گیا ہے. مگر یہ پرمٹ بھی ابھی تماشا لگنے والا ہے, وہ عین موقع پر کوٹ جائے گا. اور سنا یہ ہے کہ وہ اسی ڈیٹ کو لانگ آئیلینڈ میں ہی ایک تو سفک کاؤنٹی میں کہیں پہ کوئی میلہ کرے گا, ایک وہ کہیں کوئنز میں بھی کرنے جا رہا ہے. مجھے یہ پہلے سے تیاریاں بتا رہا ہوں, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بکرے میں بھی 2 میلے ہونے جا رہے ہیں. میں پریڈ کا تو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس پہ پھوٹ پڑ چکی, جو ہمیشہ پڑتی ہے. 50,000 40,000 کے کراؤڈ سے شروع ہونے والی پریڈ 250 پہ رہ گئی ہے. مگر کوئی شرم نہیں, کوئی غیرت نہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. جیسے اس ملک کو آپ دیکھیں کہ ایک حصہ توڑا, پھر اس کے بعد غربت 50% سے اوپر چلی گئی. اب نمبر تو کچھ اور دکھاتے ہیں نا. جیسے آج بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی جو ذرائع آمدن بڑھ گئے ہیں, وہ $1,700 تک چلے گئے, وچ از امپاسبل جو وہاں لوگوں کے حالات ہیں. تو سکرتے جاتے ہیں, ختم ہوتے جاتے ہیں, مگر ایگو نہیں چھوڑتے, جگہ نہیں چھوڑتے. کرسی مر جائیں گے, مگر لکڑی کا کیڑا کہتے ہیں نا کہ وہ تو چھوڑ دیتا ہے, مگر یہ لکڑی کو اس کو کرسی کو چپٹ جائے یہ نہیں چھوڑتے. تو اسی طریقے سے جیسے ریاست کو کھا گئے, ایسے یہاں پر بھی پھوٹ ڈال کے ان رویوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ ذہنی طور پہ ہم کون لوگ ہیں. کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے کہ بس میں کماؤں گا, میں کھاؤں گا, میرا نام ہوگا, باقی تم سب کو سدھرنا ہے, مجھے نہیں. میں تو ہوں ہی سدھرا ہوا, باقی سدھر جائیں تو ہر چیز درست ہو جائے گی. یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ معاشرے زندہ رہتے ہیں, نہ خاندان محفوظ رہتے ہیں, نہ ریاستیں بچتی ہیں. آنے والے دن کیسے ہوں گے مجھے نہیں پتا. حالات یہ ہیں کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا ایک موقع پہ کہ 85 کے قریب 100 کے قریب چیمبر آف کامرس ہیں پاکستان کے نام پہ امریکہ میں. سب کاغذی ہیں, 99.9% کاغذی ہیں, صرف میں کے لیے اسٹیج سجانے کے لیے. 4 لوگوں نے پیسے ملائے یا کسی ایک نے دیے, ہیرو بن گئے. وہ ہیوسٹن میں فساد پڑا ہوا ہے, وہ قبضہ کر لیا ہے, بانی تک کو باہر کر دیا اس نے. اچھا, وہ بیچارہ اگر اس طرح کی جعلی تنظیمیں نہ ہوں تو کوئی کسی پڑھی لکھی محفل میں اسے کوئی پاس بھی نہیں بٹھائے گا. بخدا بتا رہا ہوں, پاس بھی نہیں بٹھائے گا اسے. مگر اس نے مل ملا کے قبضہ کر لیا. اچھا, کیونکہ جو پہلے سے لوگ تھے وہ بھی کوئی ایسے نہیں تھے. تو اب پتہ چلا ہے وہ جو باغی گروپ ہے, باغی جنہیں نکال دیا اس نے, وہ 18-20 لوگ بانی جو آئے ہیں ڈاکٹر اشرف عباسی پاکستان سے, یہ اعظم سواتی کے سالے ہوتے ہیں, ان سے ملنے گئے ہیں. اب عدالت چڑھنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور یہ طے ہو رہا ہے کہ جی عدالت میں کیا کیا لے کے جانا ہے, کیونکہ نہ وہ حساب دینے کو تیار ہے, نہ وہ گدی چھوڑنے کو تیار ہے. وہ شہر سے ایک اور بندہ لے آیا ہے جو آلریڈی کئی تنظیموں کو فارغ کر چکا ہے, مطلب بام عروج پہ پہنچا کر اسے عظیم خوبصورت بنا کر دکھا کر اب وہ چیمبر آف کامرس ہیوسٹن کو بنانے کے لیے آیا ہے. اچھا, اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ وہ جو اشرف عباسی سے 18 لوگوں نے ملاقات کی ہے, اس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں لوگ کچھ جمع ہوتے ہیں جو کمیونٹی سے انویسٹمنٹ ڈھونڈتے ہیں اور اپنے نام پر آگے بڑھتے ہیں, اپنا شیئر زیادہ رکھتے ہیں, پیسہ اپنا کم ہوتا ہے. ایک لمبی کہانی ہے, میں کاروبار نہیں سمجھتا. مگر دیکھیں, کوئی آدمی بھی اپنے پیسے اور ہماری سوسائٹی میں فلاح کے رفاہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتا, اور اتنا ذلیل بھی نہیں ہوتا کہ ہر آدمی سامنے نہ بھی بولتے ہو, پیچھے سب بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو کاغذی ہیرو آ گیا, اور جس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں روز سنتا ہوں لوگوں سے. مگر یہ سارے لوگ اس کمیونٹی میں سب ایک دوسرے کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. میں بتانا ہی چاہتا ہوں, نہ وہاں کوئی فرق پڑتا ہے.
بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم نے نہ یہاں جمہوریوں سے جب کچھ نہیں سیکھا. اگر یہاں پر ہم متحد ہوتے، مجتمع ہوتے، اجتماعیت ہوتی اور کوئی سوچ ہوتی، کوئی تھاٹ پروسیس ہوتا، تو نہ صرف یہاں بہت ترقی کی اب انڈیویجلی ہم نے، مگر اجتماعیت کے ساتھ بہت آگے جاتے اور پاکستان میں ریفارم کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ کام کر سکتے تھے. مگر وہاں درست ہوتے تو یہاں درست ہوتے نا. وہی لوگ ہیں ہم. ہمارا ایک جیسا یہ کہنا کہ فوج خراب ہے، سیاستدان خراب ہے، بیوروکریسی، یہ کوئی انڈیا نے تھوڑی بھیجے ہیں، نہ امریکہ سے گئے ہیں جسے اٹھتے بیٹھتے فائدہ بھی لیتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں. ہم بہت بہت زیادہ کمینے لوگ ہیں. غور رکھیے گا، ہم فطرتاً خراب لوگ ہیں. ہم ہی ہیں ساری برائی کی جڑ. مگر ہمیشہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں. اس کا بہت سارے ثبوت دے سکتا ہوں، مگر اس پہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا. بس آخر میں ایک دلچسپ واقعہ اور سناتا چلوں. سب سے پڑھی لکھی تنظیم اپنا کہلاتی ہے. پاکستان سے باہر سب سے بڑی تنظیم ہے ڈاکٹر امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن جسے کہتے ہیں، کہ سب سے بڑی تنظیم ہے. 5,000 ممبر ہیں. 44 ایئر سے 45 ایئر سے الیکشن ہو رہے ہیں اور اقتدار پیسفلی ٹرانسفر ہو رہا ہے. مگر ذہنی حالت دیکھیں کہ باقی جو ہو رہا ہے وہ تو میں آپ کو بیان کرتا ہی رہتا ہوں کہ ایوارڈ دیتے ہیں ایک دوسرے کو ہر سال. تو اس سال معمر خاتون کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے، معمر ڈاکٹر خاتون ڈاکٹر کا. تو پتہ نہیں کس کے نام پہ ہوا ہے، مگر ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر لبنہ نعیم، جو ہر 2 سال کے بعد الیکشن میں کھڑی ہو جاتی ہیں. 400 450 ووٹ ہیں. ہمیشہ ماشاءاللہ سے طبقہ کے عین مطابق ہار جاتی ہیں، پھر کھڑی ہوئی ہیں اور ان کو پتہ ہے وہ نہیں جیتیں گی، مگر وہ کھڑی ہیں کیونکہ وہ اپنے ہی ساتھی کے، اپنے ہی لڑائی کے ساتھی ڈاکٹر شہزاد اقبال جو مین کینڈیڈیٹ ہیں اور جن کے 80% جیتنے کے چانسز کم از کم مجھے نظر آتے ہیں، انہیں ہروانے کے لیے وہ کھڑی رہیں گی اور وہ کسی کی بات نہیں مانیں گی، وہ کسی کی نہیں سنیں گی. وہ آج تک نہیں سمجھ سکی کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. 400 سے اوپر 450 مجھے نہیں نمبر یاد ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں بڑھتی. اور جب تک آپ سب کے ساتھ بیٹھ کر ایک انڈرسٹینڈنگ سے نہیں آئیں گی، آپ کبھی بھی نہیں جیتیں گی. لوگ ابھی بھی آفر دے رہے ہیں انہیں کہ آپ اس سال شہزاد کے حق میں بیٹھ جائیں. 2028 29 مجھے نہیں پتا کہ ہم اس کے لیے آپ کو مشترکہ طور پہ نامینیٹ کر دیں گے. مگر نہیں، وہ نہیں مانیں گی کیونکہ انہیں چڑھایا جاتا ہے اور وہ سیدھی سادی خاتون ہے اور بس ان کو یہ کہ میں بہت سینئر ہوں. اور وہ اس بات ثابت بھی کر رہی ہیں کہ کسی معمر خاتون ڈاکٹر کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے. وہ کون ہے مجھے نہیں پتا، میں نے زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے. میری اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر، اگر میری معلومات غلط ہوں تو میں معافی چاہوں گا، کہ میں سب سے زیادہ معمر، میں نے سب سے زیادہ کام کیا، مجھے ایوارڈ نہیں دیا جا رہا. اب جس سوسائٹی میں لوگ ایوارڈ کے لیے لڑتے ہوں اور وہ خود کو خود پیش کرتے ہوں، اس سوسائٹی سے آپ کوئی توقع رکھتے ہیں کہ وہ کہیں آگے بڑھ سکتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ایوارڈ کے لیے تو فیئر اینڈ فری اگر دیکھا جائے تو لوگ نامینیٹ کرتے ہیں، ادارے نامینیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ڈیزرو کرتا ہے، اکثریت کی رائے اس کے ساتھ ہو، لوگ سن کر تالی بجائیں، خوشی کا اظہار کریں کہ ہاں یہ آدمی ڈیزرو کرتا ہے، یہ خاتون ڈیزرو کرتی ہے. اگر میں ہی اپنے آپ کو پیش کر دوں سیاست کر کے، جو اکثر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ سیاست کر کے، خوشامد کر کے اور تعلقات استعمال کر کے لوگ جو ہے ایوارڈ لیتے ہیں. کم از کم دنیا کو نہ پتا ہو، اپنے ضمیر کو اور اپنے دل کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہ ایوارڈ کیسے لیا تھا. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.